बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेख रशीद साहब मिनिस्टर रेलवेज़, मोहतरमा सनिया नश्तर साहिबा स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एहसास, ऑन अब्बास बप्पी साहब, रेलवे के ओहदेदारान और मेरे दोस्त भाइयों, सारे कुली जिनको मैं बचपन से जानता हूँ। बड़ा मैंने ट्रेन का सफ़र किया है और हर स्टेशन पर ये उम्मीद होती थी कि कुली जल्दी से सामान निकाल ले, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन आगे निकल जाए या ट्रेन मैं मिस कर जाऊं, जल्दी से सही जगह पर पहुंचा दें। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बात का अहतमाम किया यहाँ पर, और रेलवे की जो तकालीफ़ और मजबूरियों का ज़िक्र किया उन्होंने कि खसारे के बावजूद उसको वो चलाते रहे हैं और इस लॉकडाउन की बुनियाद पर मज़ीद जो रुकावटें आई हैं तो मज़ीद खसारे में इजाफ़ा होगा। मैं डॉक्टर सनिया नश्तर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको किसी काम के लिए बुलाया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप उधर चली जाएं, यहाँ की बात हम करते रहेंगे। शुक्रिया। ऑन अब्बास बप्पी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इन चीज़ों का अहतमाम किया और डोनर्स के साथ, इस्लामिक वेलफेयर वालों के साथ और बाजवा साहब के साथ मिलकर, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके साथ मिलकर ये पैकेजेस जो रमज़ान के हैं इनका अहतमाम किया गया। बहुत जगहों पर ये बात आती है क्योंकि मुसलसल हम निकलते रहते हैं और ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया पाकिस्तान और दुनिया की तारीख़ के एतबार से, मगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, शेख साहब भी जो सियासी आदमी हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर निकलकर कार खैर के काम करते रहे हैं। तो लोग कभी टेलीविज़न पर ये एतराज़ करते हैं कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चलना चाहिए। वही टेलीविज़न फिर एतराज़ करता है कि शेख साहब आपने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि आपने किसी को बताया नहीं। तो लिहाजा ये भी एक बैलेंस है कि लोगों को पता चलता रहे कि कुछ हो रहा है। ये उम्मीद दिलाना मुश्किलात के ज़माने के अंदर, जहाँ रोज़गार से परेशान हो, जहाँ लोगों को बाज़ तबकों के अंदर इस बात का अंदाज़ा ना हो कि कल रात का खाना मैं अपने बच्चों को खिला सकूँगा या नहीं, वहाँ पर ये कम से कम एक उम्मीद की किरण बनती है कि नहीं, हो रहा है। ये एहसास का प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया, ये तकरीबन 1,20,00,000 लोगों तक के घरों तक वो 12,000 रुपये की रकम जाएगी, जो बहुत बड़ी रकम है इस माना करके कि 1,20,00,000 लोगों के घर पे जब गया तो हर घर के अंदर एक आदमी के पास गया तो उस घर के अंदर 5-6 और लोग होंगे, तो ये 7-8 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंची है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अपनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की याफ्ता बनने की कोशिश कर रहा है, मगर जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो उन्होंने खरबों के अंदर अपने लोगों को मईशत बंद करके खरबों के एतबार से अपने लोगों को का एहतमाम किया है। पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने पिछले 20-30 साल के अंदर इसको तरक्की के एतबार से जिस अंदाज से इसको जाना था, वो चोरी और बेईमानी के ज़रिए हमने इसके दीमक की तरह इस मुल्क को खाया है। मगर मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये इस मुश्किल का सामना पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, मुझे कभी उम्मीद है कि जितनी आजमाइशों से ये कौम गुजर चुकी है, बहुत कम कौमें इन अदवार के अंदर इन 15-20-30 सालों के अंदर गुजरी हैं। आपको याद है कि अफ़गानिस्तान की जंग का मामला शुरू हुआ, पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी महाजरीन आए और एक वक्त में 35-40 लाख लोग यहाँ पाकिस्तान में, और आप लोगों ने पनाह दी उनको। किसी ने किसी के माथे का शिकन नहीं आई इस बात पर कि नहीं, हमने नहीं करना। हमारे मुसलमान भाई, हमारे पड़ोसी, हमने दिल खोलकर उनको अपने पास जगह दी, और ये आपकी फराख दिली है। ये आजमाइश से कौम निकली है। फिर दहशत गर्दी की आजमाइश से ये कौम निकली है, मुकाबला किया, आपस में लोगों के अंदर लोगों ने तफरका फैलाने के लिए कोशिश की, उससे भी एक कौम निकल गई। तो ये कौम आजमाइशों से निकलती आ रही है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो कैफियत है इस वक्त, लॉकडाउन एक लफ्ज़ है जिसके हर जगह पर, शहर के अंदर भी,
مختلف صوبوں کے اندر بھی مختلف معنی لیے جا رہے ہیں، اپنی ضرورت کے اعتبار سے لیے جا رہے ہیں، مگر معیشت کو تو اثر پڑا نا، آپ کی روزگار کو تو اثر پڑا، گھر بیٹھ کر آپ کو وہ چیز پیسے تو نہیں مل سکتے جو آپ کو محنت مزدوری کے ساتھ آپ ہمیشہ کماتے رہیں۔ تو لہٰذا اس کے اثرات کے اعتبار سے اس حکومت نے، عمران خان صاحب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر ہمیں گاڑی بھی چلانی پڑے گی اور کبھی روکنا بھی پڑے گا، یعنی بریک اور ایکسیلریٹر پر پیر رکھنا پڑے گا حالات کے اعتبار سے۔ اور جب یہ محسوس ہو رہا تھا ان کی تقریر اور سٹیٹسٹکس کے اعتبار سے کہ 25 اپریل تک تقریباً 50,000 لوگ کورونا وائرس کے شکار ہوں گے، پتہ چلا کہ اپریل 14 اور 13 کو، یعنی آج کے دن اور کل کے دن اور پرسوں کے دن، جو خیال تھا کہ اتنے لوگ اس کے شکار ہو جائیں گے اس سے کم رہا۔ تو لہٰذا اس حکومت نے ایک صحیح فیصلہ کیا کہ وہ بندشوں کے اندر تھوڑی سی کمی لائی جائے، اور یہ اچھی بات ہے۔ مگر میں آپ سے ایک بات کا گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کیونکہ ٹیلی ویژن کوریج پر جائے گا تو یہ میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کورونا وائرس بھاگ نہیں گیا ہے، اگر ہے تو میرے بھائی سب سے اچھی احتیاط میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے چہرے پر، جیسے آپ لوگ ماسک لگا کر بیٹھے ہیں، جب لوگوں سے قربت کا امکان ہو تو ماسک لگا لیں، اور جو سماجی فاصلوں کا ذکر ہوا ہے کہ 5 یا 6 فٹ کا، اس کا بھی اہتمام کرتے رہیں جہاں ممکن نہ ہو۔ میں کسی جگہ ایک جگہ تعزیت کرنے گیا، چھوٹا سا کمرہ تھا، کئی لوگ تھے، قریب بیٹھ گئے، لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ بھئی تم فاصلہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا جن کے گھروں میں جاؤں وہاں پر میں کہوں کہ نہیں فاصلے سے بیٹھو یا کمرے سے کچھ لوگ چلے جاؤ، یہ ہمارے معاشرے میں ممکن نہیں ہے، مگر اس معاشرے میں یہ تو ممکن ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، تو کوشش کرنا فرض ہے۔ اچھا، اب پرائم منسٹر صاحب سے میں نے درخواست یہ کی ہے کہ پرسوں علماء کے ساتھ مل کر تراویح اور مساجد کے اعتبار سے کچھ اچھا فیصلہ کر لیا جائے، اس وجہ سے کر لیا جائے کہ مسلمان سارے سال کے اندر رمضان کا انتظار کرتا ہے، اپنی خیرات اور زکوٰۃ کے اندر مسجد اس کا ایک بنیادی حصہ ہے، اپنی آبادی کے اندر کار خیر کے حوالے سے مسجد ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اور کار خیر کا سسٹم جو گلی گلی آباد رہا ہے، صدیوں سے آباد رہا ہے، اس سسٹم کی خرابی کی طرف بھی معاملہ جائے۔ تو لہٰذا میں اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی کہ جو لوگ زکوٰۃ اور خیرات کا اہتمام مساجد کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ کرتے تھے وہ جاری رکھیں، یہ تکلیف نہ ہونے دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیجئے پرسوں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اور علماء بیٹھ کر پکا فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا جائے اور تراویح کی کچھ چھوٹ دینے کا امکان ہے، تو اگر چھوٹ ہے تو اس کے اندر بھی میرے بھائیوں خیال رکھو، میں نے آپ سے کہا کہ ماسک لگاؤ۔ دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ ناک اور منہ کے ذریعے جاتا ہے، تو میرے ہاتھ کے اندر اگر یہاں سے کوئی چیز لگ گئی اور میں نے اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا تو اس کے ساتھ ساتھ یہی سے معاملہ گڑبڑ ہوگا، تو اور چیزوں کے اوپر وائرس ہوگا بہت، تو لہٰذا کچھ ہوا میں چلے گا، ہوا میں چلنے کے اعتبار سے آپ نے ماسک پہن لیا، کچھ احتیاط ہو گئی کہ ہوا میں میری گفتگو سے جو جا رہا ہے، جو قطرے ہوا میں اڑتے ہیں وہ 5-6 فٹ تک جا سکتے ہیں، مگر چیزوں پر تو گر گئی میری گفتگو کے اعتبار سے اگر وائرس ہے، تو لہٰذا ہاتھ چہرے پر نہ لگے، اور ہاتھ کو بار بار، یعنی گھنٹے میں 1 مرتبہ یا کہیں سے باہر سے آئیں گھر پر تو ہاتھ کو دھو لیں، سب سے سستی چیز ہے صابن سے دھو لیں، اور طہارت کے اعتبار سے، وضو کے اعتبار سے مسلمان تو ہمیشہ ہی ہاتھ دھوتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور کھانا جب کھاؤ تو کم سے کم صاف ہاتھوں کے ساتھ کھاؤ، تو بعد میں بھی دھو لیں۔ تو یہ جو احتیاطیں ہیں یہ آپ اس کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ آپ سے اگر یہ وائرس اور بیماری دور رہی، سمجھ لو پاکستان سے دور رہی۔ اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو، خود خیال کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ بازار گئے تھوڑا سا دور چلے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو قوم آپ سے کر رہی ہے، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جو امت آپ سے کر رہی ہے کہ چھوٹ بھی لیں انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو قومیں تیار ہوتی ہیں وہ اندر سے تیار ہوتی ہیں، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی
کہ حالات ٹھیک کیے جائیں. ان کا اپنا ڈسپلن ہے. جیسے قائد اعظم نے کہا کہ ایمان اس بات پر کہ ہمیں بھروسہ ہے, اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس بلا کو ہم سے ٹال دے, اور ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اتحاد ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ڈسپلن ہو. ڈسپلن جس کی بات میں آپ سے کر رہا تھا کہ خود ہم احتیاط کر لیں تو یہ معاملہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ قوم ساری آزمائشوں سے گزر کر انشاءاللہ, یہ قوم وہ قوم ہے جو اپنا غلہ خود اگاتی ہے, اپنی پیٹ کا اہتمام خود کرتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو محنت سے گریز نہیں کرے گی, اور یہ وہ قوم ہے جو آزمائشوں سے نکھر کر ایک بہت ہیرے کی طرح تراش دیا گیا ہے اس کو. اور اس کرونا وائرس سے جیسے ہی نکلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کے حوالے سے یہ قوم جو کام کر سکتی ہے وہ دنیا کی قومیں نہیں کر سکتی. آپ نے سنا ہوگا کہ جرمنی تباہ ہو گیا اور جاپان تباہ ہو گیا, ان کے پاس ذخائر کوئی نہیں تھے, کوئی تیل زمین سے نہیں نکل رہا تھا, مگر لوگ محنتی تھے, لوگوں نے بھروسہ کیا اپنے اوپر, اور لوگوں نے محنت کر کے ان ممالک کو چند سالوں کے اندر اس تباہی سے نکال دیا. تو پاکستان کی قوم کو اللہ میاں نے تراش دیا ہے, اور انشاءاللہ میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور پوری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ایک ڈسپلن کے ساتھ اس بیماری سے مقابلہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے اس ڈسپلن کے ساتھ اس کے ساتھ نکلیں. شیخ صاحب, آپ کا شکریہ جس طرح سے آپ ریلویز کو سنبھال رہے ہیں ان مشکل حالات کے اندر, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جیسے یہ معاملہ ہلکا ہوگا آپ کی ٹرینیں چلنے لگیں گی. اور آپ نے جو, میں جب چائنا جا رہا تھا تو آپ نے کچھ ML1 کے اعتبار سے کچھ باتیں کہی تھیں, تو وہ بالمشافہ پریسیڈنٹ شی سے اور چائنا کے اندر میں کر بھی آیا ہوں کہ جیسے ہی کچھ معاملات بہتر ہوں تو یہ ML1 کا ایک بہت بڑا کام ہے جس کے اندر پاکستان کی ریلوے اور پاکستان کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں یہ سب چیزیں اپنے وقت پر اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ سب چلتی رہیں گی. میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے آپ کو آسانی سے نکال دے. بہت شکریہ. السلام علیکم.